बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के दावों पर बात करते चले आए हैं। आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा साहब की एक ऐसी तहरीर जो 1899 में 1899 में उन्होंने ये बात कही, और ये उनकी तहरीर अखबार अल-हकम जो कि 17 अगस्त की है 1899 की, उसके शुमारा नंबर 29 और जिल्द 3 में है ये। और ये एक्चुअल तहरीर जो है ये उनका 7 अगस्त 1899 का है, जो 17 अगस्त अल-हकम अखबार में शाया हुआ। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब लफ्ज़ों से खेला करते थे और अल्फाज को ट्विस्ट करना, उनको मरोड़ना तोड़ना और उनमें से अपने माने निकालना और फिर उसको खुदा की तरफ मंसूब करना, ये उनका मामूल था। मिर्ज़ा साहब की ये जो तहरीर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, पहले मैं तहरीर पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद मतलब इस पर मैं निशानदेही करूंगा कि किन चीज़ों पर आप भी गौर कीजिए और देखिए, फिर उसके बाद फैसला आप खुद कीजिए कि मिर्ज़ा साहब क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं और आप इस तहरीर से क्या समझे हैं। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ूंगा। आइए देखते हैं मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। मिर्ज़ा साहब का एक सहीफ़ा के नाम से अस्सलाम वालेकुम के बाद कहते हैं कि हाल ये है कि अगरचे 20 साल से मतवातर इस आजिज़ को इल्हाम हुआ है और अक्सर दफ़ा उनमें रसूल या नबी का लफ्ज़ आ गया है, जैसा कि ये इल्हाम हुआ था हुवल्लज़ी अरसल रसूल बिल हुदा व दीनिल हक़, और जैसा कि इल्हाम हुआ जरी अल्लाह फ़ी हुलल अंबिया, और जैसा कि इल्हाम हुआ दुनिया में एक नबी आया मगर दुनिया ने उसको कबूल न किया। ये मिर्ज़ा साहब अपने कह रहे हैं कि ये इल्हाम जो कि मुझे 20 साल से हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत से इल्हाम हैं जिनमें इस आजिज़ की निस्बत नबी या रसूल का लफ्ज़ आया है, लेकिन वो शख्स गलती करता है जो ऐसा समझता है कि इस नबूवत और रसालत से मुराद हकीकी नबूवत और रसालत है, जिससे इंसान खुद साहिब शरीयत कहलाता है, बल्कि रसूल के लफ्ज़ से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा ताला की तरफ से भेजा गया, और नबी के लफ्ज़ से सिर्फ इसी कदर मुराद है कि खुदा से इल्म पाकर पेशगोई करने वाला या मारफ़ पोशीदा बताने वाला। सो चूँकि ऐसे लफ्ज़ों से जो महज इस्तारा के रंग में हैं इस्लाम में फितना पड़ता है, इसका नतीजा सख्त बद निकलता है, इसलिए अपनी जमात की मामूली बोल चाल और दिन रात के मुहावरात में ये लफ्ज़ नहीं आने चाहिए, और दिली ईमान से समझना चाहिए कि नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत का इनकार करना या इस्तग़फ़ाफ़ की नज़र से देखना दर हकीकत इस्लाम से अलहदा होना है। जो शख्स इनकार में हद से गुजरता है, जिस तरह के वो एक ख़तरनाक हालत में है, ऐसा ही वो भी ख़तरनाक हालत में है जो शियों की तरह, अहले तशी की तरह, उनसे मुराद की तरह एतकाद में हद से गुजर जाता है। जानना चाहिए कि खुदा ताला अपनी तमाम नबूवतों और रसालतों को कुरान शरीफ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया है, और हम महज दीन इस्लाम के खादम बनकर दुनिया में आए हैं और दुनिया में भेजे गए हैं, ना इसलिए कि इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन बनावें। हमेशा शयातीन की रहज़नी से अपने तईं बचाना चाहिए और इस्लाम से सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को भुलाना नहीं चाहिए। हम खादमे दीन इस्लाम हैं और यही हमारे ज़हूर की इल्लत गाई है, और नबी और रसूल के लफ्ज़ इस्तारा और मजाज के रंग में है। रसालत लुग़त अरब में भेजे जाने को कहते हैं, और नबूवत ये कि खुदा से इल्म पाकर पोशीदा बातों को या पोशीदा हक़ाइक़ को मारफ़ को बयान करना। सो इस हद तक मफ़हूम को ज़हन में रखकर दिल में इसके मानी के मुवाफ़िक एतक़ाद करना मज़मूम नहीं है, मगर चूँकि इस्लाम की इस्तिलाह में
مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، قرآن شریف خاتم الکتب، سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف اس کے خلاف منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم کے ذریعے سے فیض و برکات پاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں فیض و معارف ملتا ہے، سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے برخلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ عزیز دوستو، مرزا صاحب نے پہلے اب اس چیز کے اوپر کہ یہ بات کہی کہ جو لغت کے اندر رسالت اور نبوت کے کیا معنی ہیں، بھیجے جانے کے، خبر پانے کے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہیں یہ محض استعارہ کے رنگ میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کے نام سے۔ پھر انہوں نے اس چیز کے بارے میں اسلام کی اصطلاح میں بتایا کہ اسلام کی اصطلاح کے اندر جب نبی اور رسول کا لفظ آتا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، کہ وہ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام پر فائز کرتا ہے اور وہ اب احکام لے کے آتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی اس تحریر سے کہ الفاظ انہوں نے کہا ہے کہ تمام نبوتیں، تمام رسالتیں، اب اس کے اندر کہ قرآن کے اندر جب نبی اور رسول کا ذکر ہے، نبوتوں اور رسالتوں کا ذکر ہے، تو وہ یہاں پر کہ تمام نبوتیں اور رسالتیں جیسا کہ قرآن کے اندر ہے وہ تمام بند ہیں۔ اب قرآن کے باہر کوئی اگر نبوت ہے، اگر کوئی رسالت ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جیسے ذلی، بروزی، امتی، غیر امتی، شرعی، غیر شرعی والی باتیں، قرآن کے اندر صرف اور صرف نبوت، رسالت جو کہ انبیاء اکرام کو عطا ہوئیں، اس کے لیے کسی لغوی معنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی لغت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے معنوں کے اندر جانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نبی ایک کہتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء اکرام آئے تو ہمارے ذہنوں کے اندر فوری طور پر حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے نام جو ہیں فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ہم کہیں نہیں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ کیا وہ جو فلاں ٹی وی کے اوپر بات کر رہا ہے، یا فلاں شخص جس نے ایک پیش گوئی کی تھی، فلاں شخص جس نے ایک بات کہی تھی، اچھا کہیں وہ تو نہیں ہے۔ کوئی لغوی معنوں میں یا اس طرح کو ہم نہیں جاتے۔ اسی طرح رسول کے سلسلے میں بھی یہی چیز ہے۔ اب یہ لفظوں سے دھوکہ دینا، یہ بات کرنی کہ جی یہ حقیقی اور غیر حقیقی، یہ صرف ایسے مرزا صاحب جیسے کہتے ہیں جی یہ صرف استعارہ کے طور پر، یہ محض انہوں نے تشبیہ یا میٹافوریکل بات کی ہوئی قطعی طور پہ۔ آپ اس تحریر کو جو میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی تحریر پڑھی ہے، اس سے آپ خود فیصلہ کیجئے، خود اس سے نتیجہ نکالیں کہ مرزا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ احمدی دوستو، آپ غور کیجئے، میرے نزدیک مرزا صاحب ان تمام لوگوں کو جو مرزا صاحب کو نبی بنا کر مرزا صاحب کی ان تحریروں سے یہ مطلب نکال کر کے مرزا صاحب نبی تھے، ان کا دعویٰ کوئی نبوت کا تھا، جو آج کل اس کلٹ کے نام نہاد اسکالرز راہ خدا پر بیٹھ کے اور دیگر باتیں جا ان کے جو خلیفہ صاحب بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ باتیں کہہ کے ان کے بارے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شیاطین کا پیچھا کرنے والے لوگ ہیں، شیاطین کو ماننے والے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہے تو ہمارا یہ سلسلہ ہی مردود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کے نزدیک جواب دہ ہیں۔
مرزا صاحب کی اس تحریر کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب، سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ اب لفظوں سے یہ چیزیں کر کے اور اس چیز کو ایسے کرنے سے کہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ فلاں چیز مراد لیتے ہیں، آپ یہ خود جو اکابرین ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو خود جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی اس تحریر کو پڑھیے، اب آپ پہ کیا ہوگا؟ یہی راہ خدا پہ بیٹھے ہوئے فوری طور پہ اس چیز کے بارے میں کہیں گے۔ یہ مرزا صاحب کی اس وقت کی تحریر ہے جب ان کے اوپر ابھی واضح نہیں ہوا تھا، جب ابھی نبوت کا وحی نہیں آئی تھی۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں 20 سال سے مجھے ہو رہے ہیں، یہ 1899 کی بات ہے۔ اب مرزا صاحب کی اس بات کو بھی وہ غلط کر دیں گے کہ اگر مرزا صاحب اس وقت نبی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی ان کی، تو وہ جو 23 سال کا مرزا صاحب کی یہ باتیں لیتے ہیں، جی 23 سال وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، جھوٹا۔ تو مرزا صاحب تو خود اپنے یہ خود ہی اس چیز کے اوپر یہ مہر لگائیں گے کہ ہاں مرزا صاحب کو 23 سال والی بات، جو کہ خود انہوں نے ویسے بھی مرزا صاحب نے بھی اپنے پاس سے وہ چیز بنائی ہوئی ہے، وہ قرآن کا کوئی معیار نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا معیار، چونکہ ان کا اپنا معیار یہ ہے 23 سال والا۔ تو اب اگر 1899 وہ اپنی موت سے 9 سال پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تحریر دے رہے ہیں میں جو پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اور بہت سی تحریریں ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے، تو وہ ان کا اپنا جو کرائٹیریا ہے 23 ایئرز والا، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب کسی صورت نہیں بیٹھتے، اس میں صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی طور پہ بھی یہ صرف اور صرف نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں۔ آگے پھر وہ اس کے بعد وہ لغت کی بات بتاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو یہ چیزیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوت اور رسالتوں کو قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے ہیں، اب یہ کہیں گے جی دیکھیں نبی بھی خادم ہوتا ہے۔ نو، بات یہاں پہ وہ صاف واضح کر رہے ہیں کہ تمام نبوتیں اور رسالتیں جو ہیں وہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں، اور وہ کہتے ہیں میری اس جو ہے چیز یہ محض استعارہ کے میٹافوریکل یہ بات ہے۔ جب یہ میٹافوریکل ہے، استعارہ کے رنگ میں ہے، صرف ایک چیز تشبیہتاً بات کی جا رہی ہے، مثال دے کے سمجھایا جائے، تو اس میں قطعی طور پہ مرزا صاحب کی کوئی نبوت اور رسالت 1899 تک نہیں ہے، اور مرزا صاحب کا جو معیار جو خود ساختہ اس کلٹ کا ہے کہ 23 سال جھوٹا نبی جو ہے وہ کوئی بھی ایسے نہیں رہ سکتا کہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا اپنا مقرر کردہ جو انہوں نے اپنا اخذ کیا ہوا ہے کہ جی یہ جس طرح سے لیتے ہیں اس سے تو یہ چیز اس پر مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی اگر یہ 1899 کے بعد کہیں کہ جی مرزا صاحب نبی تھے تو یہ خود ثبت کر رہے ہیں کہ ہاں مرزا صاحب جھوٹے تھے، کیونکہ ان کے 23 سال نہیں بنتے، صرف 9 سال۔ حالانکہ آگے اور بہت سی تحریریں ہیں کہ جہاں پر یہ جرت کی گئی کہ مرزا صاحب نے 1908 اور 1907 میں ہم نبی اور رسول کی بات کی، تو اسی وقت مرزا صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ اس تحریر کو پڑھیے، میں نے تو اپنی بات کہی، اب آپ اس تحریر کو پڑھیے اور پڑھ کے خود فیصلہ کیجئے اور بتائیے کہ مرزا صاحب کی اس بات سے آپ کیا سمجھے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ نام نہاد اسکالر کیا کہتے ہیں، آپ کوئی لنک پوسٹ کریں، یہ بتائیں کہ جی فلاں پڑھ لیں۔ نو، یہ میرا ہر احمدی سے سوال ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور پھر آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کے سو کالڈ اسکالرز ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو اپنی روٹی روزی کے لیے ہیں، آپ اپنے آپ کی فکر کیجئے، آپ دیکھیں آپ کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں احمدی دوستوں کہ خدا را مرزا صاحب کی تحریریں پڑھیں، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، آپ پر بہت جلد حقیقت آشکار ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے، یہ کنفیوزڈ شخص کی یہ عبارت ہو سکتی ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی، کہیں کچھ۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی کی
بات کے اندر تضاد نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے فل آف کنٹرڈکشن۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔